सब ने वजू किया। थोड़ी देर बाद नमाज खड़ी हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने इमामत की। सब ने मिलकर उसके पीछे नमाज पढ़ी। फिर उसने ये भी देखा कि नमाज के अरकान अदा करने में सब अपने इमाम की इत्तबा करते हैं, उसके इत्तबा में जरा भी फर्क नहीं होने देते। चना कौम का ये मुखबिर ये नज़्म ज़ब्त देखकर हैरान और बेहद मुतासिर हुआ। उसने वापस जाकर अपनी कौम से तमाम कैफियत बयान की और कहा कि मैंने उन लोगों में जो इत्तेफाक और इत्तेहाद देखा है, मुझे यकीन है उन पर कोई फतह नहीं पा सकता। चना कौम के लोगों ने ये सुना तो वो बेशकीमत तहाइफ लेकर मोहम्मद बिन कासिम के पास हाजिर हुए। जब ये लोग मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचे तो उस वक्त खाने का वक्त था। दस्तरखान बिछाया जा रहा था। उन्होंने निहायत अकीदत और मोहब्बत से अपने तहाइफ मोहम्मद बिन कासिम को पेश किए और बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें देखकर कहा कि ये कौम तो मरजूक है, यानी अल्लाह इनके रिज़्क और रोजी में बरकत अता फरमाएगा। उसी वक्त से चना कौम का नाम मरजूक भी मशहूर हो गया था। सांकरा और गुदेरी अपने खैमे में बैठी बाहम गुफ्तगू कर रही थी कि सांकरा का बाप सुंदरदास खंगारते हुए खैमे में दाखिल हुआ। दोनों संभल कर बैठ गईं। सुंदरदास आगे बढ़ा और अपनी बेटी सांकरा के पहलू में बैठ गया। कुछ सोचा, फिर सांकरा को मुखातिब किया। सांकरा मेरी बेटी, खरीम बिन उमर और बिनाना तो यहाँ नहीं है। सांकरा और गुदेरी ने बैक वक्त सुंदरदास की तरफ देखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो कुछ परेशान और उलझा हुआ था। इस सूरत हाल पर सांकरा ने फौरन अपने बाप को मुखातिब किया। ऐ मेरे बाप, क्या बात है? क्या कोई हादसा पेश आया है? क्या कोई काम था जिसकी बिना पर खरीम और बिनाना को हमारी तरफ आना चाहिए था? सुंदरदास ने अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, वो शायद थोड़ी देर तक यहाँ से कूच करेंगे, इसलिए मेरा अंदाजा था कि कूच से पहले वो तुम दोनों से मिलने के लिए जरूर आएंगे। सुंदरदास मजीद कुछ कहना चाहता था कि सांकरा ने उसकी बात काटते हुए कहना शुरू किया। ऐ मेरे बाप, आप क्या कह रहे हैं? हमने तो यही सुना था कि लश्कर चंद दिन तक मजीद यहीं क़याम करेगा, इसके बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा। आप हमें ये बता रहे हैं कि खरीम और बिनाना यहाँ से कूच करने वाले हैं। क्या वो दोनों किसी नई मुहिम पर रवाना होने वाले हैं? सुंदरदास ने पहले असबात में गर्दन हिलाई, फिर सांकरा की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, मेरी बेटी तो ठीक कहती है, वो दोनों वाकई एक अलहदा मुहिम पर रवाना होने वाले हैं। और फिर इस वक्त खरीम बिन उमर बड़ा परेशान है, इसलिए कि एक कासिद गुदेरी के बाप वांगा की तरफ से आया है और उसने 2 खबरें दी हैं। एक खबर की तो कोई अहमियत नहीं, इससे निमटने के लिए ही खरीम बिन उमर और बिनाना बिन हंजला यहाँ से कूच करेंगे। दूसरी खबर जो है उसने वाकई खरीम बिन उमर को परेशान और फिक्रमंद कर दिया है। सुंदरदास के इन अल्फाज पर सांकरा बेचारी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी, परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। गुदेरी भी उदास दिखाई दे रही थी। फिर सांकरा बोल पड़ी, ऐ मेरे बाप, आप जो कुछ कहना चाहते हैं खुलकर कहें ताकि मैं जानूं कि क्या मामला है। सुन बेटी, थोड़ी देर पहले गुदेरी के बाप वांगा की तरफ से कुछ कासिद आए और मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर हुए। वो 2 अहम खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर ये कि हारिस अलाफी के दोनों बेटे मुआविया और मोहम्मद जिंदा हैं। सांकरा और गुदेरी, तुम दोनों को याद होगा, एक मुहिम के दौरान खरीम बिन उमर ने ईरान के मजूसियों के रहनुमा नरमेश, मुआविया और मोहम्मद की राह रोकी थी। उन्हें और उनके साथियों को कत्ल कर दिया था। अब वांगा ने ये इत्तला भेजी है कि नरमेश के साथ जो मुआविया और मोहम्मद नाम के जवान मरे थे वो हारिस अलाफी के बेटे मुआविया और मोहम्मद नहीं थे, क्योंकि हारिस अलाफी के कबीले के बहुत से लोग हालात के मातहत राजा दाहिर के लिए काम कर रहे हैं। जिस वक्त नरमेश ने सलाह मशवरे के लिए मोमिल की तरफ जाना था, पहले यही तय था कि हारिस अलाफी के बेटे मुआविया और मोहम्मद नरमेश के साथ मोमिल की तरफ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि ये हारिस बड़ा सियाना आदमी है। उसे कहीं से ये भनक पड़ गई थी कि खरीम बिन उमर जरूर हमलावर होगा। उसे नरमेश के मरने या उसकी जान जाया करने की कोई परवाह नहीं थी, लिहाजा उसने अपने बेटों को बचा लिया। अपने कबीले में से 2 और जवान जिनके नाम मुआविया और मोहम्मद थे, नरमेश के साथ रवाना कर दिए। इस तरह जो मुआविया और मोहम्मद नरमेश के साथ मारे गए वो हारिस अलाफी के बेटे नहीं, कोई और थे। ये तो पहली खबर है और इस खबर ने यकीनन खरीम बिन उमर को परेशान किया है। वो तो ये सोचे हुए था कि नरमेश के अलावा मोहम्मद और मुआविया का काम तमाम कर दिया और अब हारिस अलाफी से किसी बड़े खतरे की उम्मीद नहीं। जबकि वांगा ने ये इत्तला दी है कि मरने वाले हारिस अलाफी के बेटे नहीं थे, बल्कि हारिस अलाफी इन दिनों अरोड़ पहुंच चुका है और राजा दाहिर का मुशीर है, जबकि उसके बेटे मोहम्मद और मुआविया भी पंजगूर छोड़ चुके हैं। वो दोनों राजा दाहिर के बेटे के मुशीर हैं, जिंदा सलामत हैं। ये तो पहली खबर है जो खरीम बिन उमर की परेशानी का बायस बनी है। दूसरी खबर जो गोदेरी के बाप वांगा के कासिद लाए हैं वो ये है कि उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बताया है कि नकामरा कबीले का बड़ा सरदार मोमिल साहिल समुंदर पर अपने कबीले की पूरी ताकत के साथ जमा हुआ है। उसने अपने कुछ कासिद वांगा की तरफ रवाना किए। वांगा पर उसने शक व शुबे का इजहार किया है कि वो दरपर्दा उसके खिलाफ मुसलमानों की मदद करता रहा है। वांगा इस मामले को टाल रहा है।
اس نے اپنے قاصد مومل کی طرف روانہ کیے اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے جو کچھ سنا ہے غلط ہے۔ وہ مومل کا وفادار اور جانثار ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وانگا پریشان اور فکر مند ہے۔ اسے خدشہ ہے کہ مومل ضرور اس پر حملہ آور ہوگا اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس نے قاصد محمد بن قاسم کی طرف بھجوائے ہیں اور یہ استدعا کی ہے کہ کیونکہ وہ ماضی میں مسلمانوں کا ساتھ دیتا رہا ہے، لہٰذا اب موقع ہے کہ مسلمان مومل کے خلاف اس کی مدد کریں۔ محمد بن قاسم نے اس کی التجا کو قبول کر لیا ہے اور تھوڑی دیر تک خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ دونوں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ساحل سمندر کی طرف جائیں گے۔ پہلے وہ وانگا سے ملیں گے، اس کے ساتھ سارا معاملہ طے کرنے کے بعد مومل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ سندر داس کی اس گفتگو نے سانکرا اور گدیری دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ اس موقع پر سانکرا نے کچھ سوچا، پھر سندر داس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے باپ، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ روانہ ہوں؟ سانکرا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ گدیری بولی اور اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، سانکرا ٹھیک کہتی ہے، ہمیں بھی لشکر میں ان کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے۔ اس طرح میں اپنے باپ سے مل لوں گی، پتہ نہیں وہاں حالات کیسے ہیں، میں یہاں خامخواہ فکر مند پڑی رہوں گی۔ اپنے باپ سے ملنے کے بعد پھر میں لشکر کے ساتھ لوٹ آؤں گی۔ سانکرا اور گدیری کی اس گفتگو کا جواب سندر داس دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے کے دروازے پر کوئی کھنگارا، پھر آواز آئی، میں خریم بن عمر ہوں، میرے ساتھ بنانہ بن حنظلہ ہے۔ سانکرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اگر آپ دونوں ہیں تو اندر آ جائیں، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ دونوں خیمے میں داخل ہوئے۔ آگے بڑھ کر وہ سندر داس کے قریب بیٹھ گئے۔ اس موقع پر سندر داس نے خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن عمر میرے بیٹے، وانگا کی طرف سے جو قاصد آئے تھے اور انہوں نے جو 2 خبریں دی ہیں وہ میں نے تفصیل کے ساتھ سانکرا اور گدیری سے کہہ دی ہیں۔ میرے بیٹے، میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ میں لشکر میں رہوں گا، وانگا سے میں مل لوں گا اور مومل کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا۔ سانکرا اور گدیری بھی ضد کر رہی ہیں کہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ لشکر میں روانہ ہوں گی، اب تم دونوں بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ سندر داس کے ان الفاظ پر خریم بن عمر سنجیدہ سا ہو گیا تھا، گردن اس کی تھوڑی دیر کے لیے جھکی رہی، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے سندر داس کو مخاطب کیا، میرے خیال میں سانکرا اور گدیری دونوں کو ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے کہ میں اور بنانہ بن حنظلہ مومل کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پہلے یہی فیصلہ ہوا تھا کہ بنانہ بن حنظلہ میرے ساتھ جائے گا، لیکن بعد میں صلح مشورہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ دراصل محمد بن قاسم پہلے ہی بنانہ بن حنظلہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میری روانگی کے بعد وہ اپنی نئی مہم پر روانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی زکوان بن حلوان نے بھی ایک موقع پر محمد بن قاسم سے یہ گزارش کی تھی کہ اسے خریم بن عمر یعنی میرے ماتحت کام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس بنا پر اب محمد بن قاسم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اور زکوان بن حلوان تو مومل کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو جائیں گے، بنانہ بن حنظلہ یہیں رہے گا۔ اب نئی صورتحال کے تحت گدیری کا میرے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ اور سانکرا یہیں رہیں، مومل کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے نہ جانے کیسے حالات ہوں۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں اور زکوان بن حلوان دونوں گدیری کے باپ وانگا کا رخ کریں گے۔ وانگا کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد میں مومل کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ اس مہم کے دوران ہمیں خطرات بھی پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا میں نہیں پسند کروں گا کہ سانکرا اور گدیری کو اپنے ساتھ گھسیٹتا پھروں۔ خریم بن عمر جب خاموش ہوا تو سانکرا کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی گدیری بول پڑی، خریم میرے بھائی، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ اگر بنانہ بن حنظلہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس لیے کہ اس طرح میں اپنے باپ سے بھی مل لوں گی اور آپ ہی کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ جہاں تک سانکرا کا تعلق ہے تو اسے بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، میرے ساتھ رہے گی، اس کا دل بھی لگا رہے گا میرے خیال میں۔ گدیری کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس موقع پر خریم بن عمر کو مخاطب کرتے ہوئے موہ لینے والے انداز میں سانکرا بول پڑی، اگر آپ مجھے اور گدیری کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ ویسے ہی کہہ چکے ہیں کہ پہلے آپ لشکر کے ساتھ گدیری کے باپ وانگا کا رخ کریں گے، میں اور گدیری دونوں بہنیں وہاں قیام کریں گی اور جب آپ اپنی مہم سے فارغ ہو جائیں تو آپ کے ساتھ ہی ہم واپس آ جائیں گی۔ میرے خیال میں ہم دونوں کے اس طرح آپ کے ساتھ جانے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سانکرا جب خاموش ہوئی تو اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سندر داس نے خریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، خریم میرے بیٹے، اگر بنانہ بن حنظلہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، گدیری تو بہرحال جائے گی، یہ تو اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ روانہ ہوں گا، اس لیے کہ میں وانگا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری بیٹی بھی جائے گی۔ خریم میرے بیٹے، ہم تینوں اگر تمہارے ساتھ جاتے ہیں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
اس موقع پر خریم بن عمر کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، پھر اس نے ایک نگاہ اپنے سامنے سانکرا پر ڈالی۔ اس موقع پر سانکرا نے بڑے موہ لینے والے انداز میں اپنی ٹھوڑی کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، ساتھ ہی کچھ اس انداز میں گردن ہلائی جو خریم بن عمر کو اشارہ تھا کہ مجھے ضرور اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ سانکرا کی اس ادا پر خریم بن عمر کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے بنانا بن حنظلہ کو مخاطب کیا، بنانا میرے بھائی، اگر گدیری اپنے باپ وانگا سے ملنے کے لیے میرے ساتھ جاتی ہے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جواب میں مسکراتے ہوئے جب بنانا بن حنظلہ نے نفی میں سر ہلا دیا، تب خریم بن عمر نے سندرداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجھے آپ تینوں کے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ لشکر تھوڑی دیر تک کوچ کرے گا، لہٰذا آپ تینوں تیاری کر لیں، آپ تینوں میرے ساتھ جائیں گے۔ خریم بن عمر کے اس جواب پر تینوں بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد خریم بن عمر اور زکوان بن الوان اپنے لشکر کے ساتھ سیون سے سمندر کا رخ کر رہے تھے۔ خریم بن عمر کے کوچ کر جانے کے بعد محمد بن قاسم نے بھی اپنی اگلی مہم کا آغاز کیا۔ سیون کا والی بجے رائے چونکہ شکست کھانے کے بعد سیسم شہر کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی تھی، لہٰذا محمد بن قاسم نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے سیسم کا رخ کرنے کا ارادہ کیا۔ سیسم کا حاکم اس وقت کاکا نام کا ایک شخص تھا، اس کے پاس جا کے بجے رائے نے پناہ لی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم نے سیون سے کوچ کیا۔ راستے میں جو بڑے بڑے شہر پڑتے تھے ان کو فتح کرتے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ کاکا کی حدود میں پہنچا۔ ارد گرد کے لوگ جنہیں پہلے سے خبر ہو چکی تھی کہ اسلامی لشکر ایک سیلاب کی طرح مختلف شہروں قصبوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر پر ایسا جان لیوا شب خون مارا جائے کہ مسلمان پیش قدمی کرنا بھول جائیں اور پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ راستے میں پڑنے والے شہر اور قصبوں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر باہم مشورہ کیا اور شب خون مارنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ چنانچہ اپنے کچھ سمجھدار لوگوں کو سیسم کے حاکم کاکا کی طرف بھیجا اور اطلاع دی کہ ہمارا ارادہ ہے کہ مسلمانوں پر شب خون مارا جائے اور شب خون بھی ایسا ہو کہ مسلمان اس شب خون کے نتیجے میں سنبھلنے نہ پائیں اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ کاکا بڑا عقل مند شخص تھا اور حالات زمانہ سے واقف تھا۔ اس نے تو پہلے ان کی اس تدبیر کی تعریف کی اور ان کی ہمت بھی بندھائی۔ پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مقامی لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلمان ان کے مقابلے میں حرب و ضرب کے فن میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود کاکا نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ شب خون کا مشورہ لے کر آئے ہیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لہٰذا اس نے انہیں یقین دلایا کہ تم شب خون مارو، اس شب خون میں اس کے لشکر کا ایک حصہ بھی شامل ہوگا۔ چنانچہ سیسم کے حاکم کاکا نے 1000 بہترین مسلح جوان جو جنگ کا عمدہ تجربہ رکھتے تھے شب خون مارنے والوں کے ساتھ کیے۔ شب خون مارنے والوں میں چنا قوم کی اکثریت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابھی تک محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور یہ لوگ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ جب یہ شب خون مارنے والا لشکر تیار ہو گیا تب سیسم کے حکمران کاکا کے کہنے پر برہمن نامی ایک مکھیا کو اس لشکر کا سالار بنایا گیا۔ شب خون کے سارے طریقے طے کر لیے گئے اور شب خون مارنے والوں کو یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہر صورت میں مسلمانوں کے خلاف کامیاب رہیں گے۔ یوں کاکا بذات خود بھی شب خون مارنے والے لشکر سے ملا اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ رات کی تاریکی میں یہ لشکر مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے روانہ ہوا، پر اس لشکر کی بدقسمتی کہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر شب خون مارنے والا یہ لشکر راستے سے بھٹک گیا اور صبح تک حیران اور سرگراں پھرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ سیسم کے قریب ہی پایا۔ اس صورتحال پر شب خون مارنے والے سرکردہ لوگ اپنے سالار برہمن کے ساتھ ایک بار پھر سیسم کے حکمران کاکا کے پاس پہنچے اور رات کو جو ان پر بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ کاکا نے جان لیا کہ تقدیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی، لہٰذا اس نے انہیں مشورہ دیا کہ اب تم لوگ مسلمانوں پر شب خون مارنے کا ارادہ ترک کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تباہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ ساتھ ہی کاکا نے ان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ تم جو رات بھر بھٹکتے رہے ہو، یاد رکھنا تمہارا یہ بھٹکنا تمہاری تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے عمائدین کے ساتھ سیسم سے نکل کر خود محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس کے سامنے اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کا اظہار کر دوں گا۔ ادھر کاکا یہ ارادہ کر رہا تھا، ادھر محمد بن قاسم کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ دشمن کے ایک گروہ نے اس پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ لہٰذا اگلے روز محمد بن قاسم نے بنانا بن حنظلہ کو لشکر کا ایک حصہ دیا اور سیسم کی طرف روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لے کہ اب صورتحال کیا ہے۔ بنانا بن حنظلہ سیسم کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر فرما برداری کا اظہار کرنے کے لیے کاکا بھی سیسم سے روانہ ہو چکا تھا۔
راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ کاکا نے بنانا بن حنظلہ کو شبخون کے تمام حالات سنا ڈالے اور بتایا کہ کس طرح وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، جس کی بنا پر اس نے سمجھ لیا کہ تقدیر الہی یہی ہے کہ مسلمان اس ملک کو فتح کریں، اس لیے وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے محمد بن قاسم کی طرف جا رہا ہے۔ بنانا بن حنظلہ کاکا کو اپنے ساتھ لے کر محمد بن قاسم کے پاس حاضر ہوا۔ کاکا نے محمد بن قاسم کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا یقین دلایا۔ کاکا کو جب محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم نے کاکا کو مخاطب کر کے پوچھا کہ جب تمہارے ملک میں کسی کی عزت افزائی کی جاتی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ جواب میں کاکا سوچوں میں کھو گیا، کچھ دیر غور و فکر کرتا رہا، پھر محمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارا امتیازی نشان کرسی اور ریشمی کپڑا ہے جو ہم سب پر پگڑی کی طرح لپیٹ لیتے ہیں، یہی ہمارے سرداروں کا شاندار لباس ہے۔ محمد بن قاسم نے کاکا کو مقامی دستور کے مطابق کرسی اور ریشمی کپڑے سے نوازا۔ کاکا کی اس سرفرازی پر اس کے ساتھی بہت خوش ہوئے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم نے کاکا کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران سیسم سے یہ خبر آئی کہ کاکا کی غیر موجودگی میں بجے رائے نے سیسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ جو لشکر لے کر وہ سیون سے سیسم کی طرف بھاگا تھا اسے بھی اس نے استوار کر لیا ہے، اور سیسم شہر میں جو کاکا کا لشکر تھا اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لہٰذا اس نے ایک طرح سے کافی قوت پکڑی ہے اور وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ اس صورتحال سے کاکا بڑا پریشان ہوا۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بجے رائے جسے اس نے اپنے ہاں پناہ دی اس طرح اس کے ساتھ غداری کرے گا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے شہر پر قبضہ کرے گا، لہٰذا ان حالات میں محمد بن قاسم نے سیسم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو کاکا نے پوری طرح محمد بن قاسم کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ سیسم پہنچا تو بجے رائے اپنے کاکا کے لشکر کے ساتھ سیسم سے نکلا اور قریب کے صحراؤں سے اٹھتی سیاہ آندھی اور سرخ کوہستانوں سے جنم لینے والے خونی طوفان کی طرح محمد بن قاسم کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ اپنوں کے لیے بہار خزاں، خود سروں کے لیے سیل بے کراں جیسے محمد بن قاسم کے مجاہدوں نے بجے رائے کے حملے کو خوب روکا۔ وہ ایسے مجاہد تھے جو سازشوں کی دھوپ، محسنوں کے روپ سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ بجے رائے جب حملہ آور ہو چکا تب انہوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور محمد بن قاسم کے کہنے پر وہ فولاد شکن ارضی اور سماوی قوتوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ سیسم شہر کے باہر ہولناک رن پڑا۔ اس جنگ کے دوران سیون کا سابق والی بجے رائے اپنے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ قتل ہوا اور سیسم شہر پر محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا۔ سیسم کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اس علاقے میں خراج قائم کیا، وہاں کے سارے لوگوں کو امن و حفاظت میں لینے کا حکم دیا۔ چند روز اس نے سیسم میں قیام کیا، وہاں اپنا ایک والی مقرر کیا۔ سیسم کی فتح کے بعد مغربی سندھ کے سارے علاقے پر محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ مغربی سندھ کے تمام سردار محمد بن قاسم کے حسن اخلاق اور بلند کرداری سے بے حد متاثر ہوئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ بات ان کے قلب میں نقش ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت خدا کی طرف سے ان کے لیے ایک رحمت ہے۔ سیسم میں قیام کے دوران محمد بن قاسم کو حجاج کا خط ملا کہ وہ سیسم سے نکل کر نیرون کا رخ کرے، نیرون ہی میں کچھ عرصہ قیام کرے اور راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرے۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے یہ حکم ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے خریم بن عمر کی طرف بھی قاصد بھیجوا دیا تاکہ نکامرہ قبیلے سے نمٹنے کے بعد وہ بھی نیرون کا رخ کرے۔ ایک روز رات کے پچھلے حصے میں خریم بن عمر وانگا کی بستیوں کے قریب پہنچا۔ اپنے لشکر کو اس نے صحرا کے اندر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ زکوان بن علوان کو اس نے لشکر میں چھوڑا، خود سندرداس، سانکرا اور گدیری کے ساتھ وہ وانگا کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی سورج طلوع نہ ہوا تھا کہ خریم بن عمر نے وانگا کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا خود وانگا تھا۔ وانگا نے جب اپنے دروازے پر سندرداس، سانکرا، اپنی بیٹی گودیری اور خریم بن عمر کو دیکھا تو اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اتنی دیر تک گودیری بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی تھی۔ سب اندر داخل ہوئے، ایک بڑے کمرے میں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر وانگا نے سندرداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے لیے آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے۔ سندرداس، آپ کی آمد نے یوں جانے میری حویلی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آپ گودیری کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، اس سے میرا جی اور خوش ہو گیا ہے۔ کیا بنانا بن حنظلہ بھی آیا ہے یا آپ اسے لشکر میں چھوڑ آئے ہیں؟ اس پر خریم بن عمر کہنے لگا، وانگا، بنانا بن حنظلہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس کی جگہ ایک دوسرا سالار جس کا نام زکوان بن علوان ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے لشکر کو قریبی صحرا کے اندر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ زکوان بن علوان ان کی نگرانی کر رہا ہے۔
मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि सारा मामला तुम्हारे साथ तय किया जाए। मेरी इस तरफ आमद से सुंदरदास, सांकरा और गुदेरी ने भी खूब फायदा उठाया। ये भी मेरे साथ चले आए। गुदेरी तुमसे मिलने के लिए वाकई बड़ी बेचैन थी।